अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके मेज़बान हबीबुल्लाह बशर साहब की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा शहर में। एक अजीम हस्ती मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, बाजिद खान खरोटी, जो छोटी चुड़िया का हेडमैन है। इसकी खिदमत हम सराहते हैं। आज इनसे बात करते हैं, इसकी स्ट्रगल के बारे में हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहे। बाजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, चमन से आए हुए सब मेहमानों की खातिरदारी की। सर आप ये बताइए, आप तो माशाल्लाह काम बहुत ज़बरदस्त करते हो बलूचिस्तान की सतह पर। आज तक किसी चैनल ने आपको जो है ना इस हवाले से आपके साथ बात की कि आप हमारे साथ काम करें, एज ए एंकर, एज ए रिपोर्टर, इस हवाले से अगर आप हमें बताइए। बशरदो साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बात की जाए। मसला ये है कि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, बलूचिस्तान की कौमी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम इसको कहते हैं, उसमें बलूचिस्तान की अहमियत ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि चूँकि अब मीडिया जो है वो नज़रिए जो होते थे, एक सोच होती थी जिसके मुताबिक मीडिया चलता था। अब तमाम तर कौमी मीडिया जो है, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो भी ताजर या जो कारोबारी हजरात हैं उनके नरगे में आ गया और उन मालिकान बन गए। तो बलूचिस्तान से चूँकि अखबार या किसी भी टीवी चैनल की आमदन जो होती है वो इश्तिहारात से होती है, वो इश्तिहारात बलूचिस्तान से ना होने के बराबर है। तो इसलिए लोग बलूचिस्तान को, मेन स्ट्रीम बलूचिस्तान को सिर्फ माजरत के साथ मैं कहूँगा कि किसी धमाके की हद तक कवर करते हैं, या फिर जब यहाँ इस्लामाबाद की शपिया का कोई शख्स आता है जिसमें वज़ीर आज़म होते हैं वो आता है, या फिर थोड़ा बहुत जो वक्त के वज़ीर आला होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर मेरे साथ मसला ये है, चूँकि मैं जो एक लॉबी बैठी हुई है सहाफ़त की दुनिया में, उनके साथ मेरी शुरू से, यानी मैं कोई 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे मरासिम अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने तो मुझे, मैं जिस वक्त मैं मीडिया में लिखता रहा हूँ तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा किए, यानी मुझे बेरोज़गार कर दिया गया। मैं फिर शायद आज अगर आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे लिए 2-4 अल्फाज अच्छे बयान करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये उन लोगों की शफ़क़त कहें या उन लोगों की नफ़रत कहें कि मुझे इस मकाम पे लेके आया। अगर मैं किसी अखबार में काम करता तो शायद उसी गुमनाम ज़िंदगी में रहता। तो मुझे टीवी ने, कुछ टीवी चैनल्स हैं जो कि उस पे हैं, उन्होंने मुझे कहा था, एक तो मैं अपने मिजाज के मुताबिक चलता हूँ, मैंने उनसे बात की थी, उनका अखबार भी यहाँ पे है। तो मैंने उनको कहा था कि मैं, जो आपकी पॉलिसी है, ज़ाहिर बात है उस पॉलिसी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो टीम मैं रखूँगा कोयटा में, ज़ाहिर बात है कोयटा बैरू में, तो वो मेरी मिजाज के मुताबिक होगा। फिर कुछ साफ़ी उनसे जो कोयटा में हैं वो डर गए थे, तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल में वहाँ चले गए हैं कि जी आप इनको ना रखें। और मुझे फिर ऐसे काम का शौक़ भी नहीं है। मैं इस चीज़ों को, मैं जो आम रिपोर्टिंग, रूटीन की रिपोर्टिंग होती है वो मैं करता ही नहीं हूँ। और ना मुझे अगर कोई बड़ा अच्छा पैकेज भी दे दे, मैं ये धमाका हुआ, ये VIPs आए, वो चले गए, इनको मैं रिपोर्ट ना किया है, ना मैं करूँगा, और ना मुझे ये रिपोर्टिंग पसंद है। और दूसरा सवाल आपसे ये है सर, बार बार जो आप रिपोर्टिंग करते हो लोगों के हवाले से, ख़ासकर रोड के हवाले से, टिपटेल यहाँ से नहीं लगाए, ये किया वो किया है, लोग यही कहते हैं कि बाजिद साहब जो है ना इन ठेकेदारों से जो है ना बत्ता लेते हैं, इसलिए इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना रिपोर्टिंग बनाता है। क्या ये हकीकत है? देखिए, मैं आपको गुजारिश ये करूँ, आप जिस ज़िले से हैं, जहाँ मैं चाहूँ तो जो बॉर्डर की चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत सारे लोग उनके ठेकेदार हैं, मेरी इतला ये है कि 8 करोड़ रुपए की स्मगलिंग, 8 करोड़ रुपए भत्ता अदा किया जाता है चमन में। आप लोग चमन से हैं, मैं मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कोई 2 दफ़ा चमन आया हूँ। मैं आज अगर मैं पैसों के लिए ये काम करता हूँ, ये मेरा शौक़ है, मैं शौकिया तौर पे ये करता हूँ, मैं कोई मजबूर नहीं हूँ कि इस शुबे का मैंने इंतखाब किया है। तो मैं सबसे बेहतर वज़ीर आला बलूचिस्तान है कि जिनके साथ मैं बैठ जाऊँ, तो उसमें ये होगा कि अगर मैं ठेकेदार को रिपोर्ट करूँगा तो कोई नोटिस लेने वाला भी होगा। चीफ सेक्रेटरी सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन कोई एक शख्स, मैं आपकी तवस्सुत से बशर साहब कहता हूँ, कोई एक शख्स आके खुदा पाक के कलाम पर हाथ रखे और ये कहे कि इसने मुझसे ये चीज़ तलब की और मैंने नहीं दी, तो पूरे शहर में जिस तरह वो आपके चमन के लिवीज़ वालों ने लोगों को गले में चैन डाला था, इसी तरह मुझे गद्दे पर मेरा
منہ کالا کر کے پورے بلوچستان میں گھمایا جائے. اب ظاہر بات ہے جب آپ کے پاس اپنی صفائی میں کچھ نہیں ہوتا تو تب پھر آپ ایسے باتیں کرتے ہیں. چیف سیکریٹری بلوچستان سے کون سا بہتر آپشن ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر کے کہ جس کے ساتھ میں اپنے معاملات طے کروں. یعنی اس میں یہ ہوگا کہ ایکسین بھی میری مرضی کا لگے گا. اگر میں چاہوں تو پھر میں ایکسین کے ساتھ ٹھیکیدار کے ساتھ اپنے تعلق استوار کروں, پھر ان کو ٹیکے لے کے دوں, بجائے اس کے کہ میں اس کی کام کو رپورٹ کروں کہ یہاں پہ غلط ہوا ہے یہاں پہ صحیح ہوا ہے. میں چاہوں تو آپ کی ڈسٹرکٹ سے مجھے یعنی لاکھوں روپے مہینہ ملے گا. جو گاڑیاں آتی ہے جاتی ہے وہ ان میں 4 گاڑیاں میری چلتی ہوگی. اگر میں چاہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں زندگی میں 2 دفعہ سے زیادہ چمن گیا نہیں ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں. تو یہ جب بندے کے پاس مدلل بات نہیں ہوتی, اپنی دفاع میں کچھ نہیں ہوتا, یعنی میں نے جو چیزیں رپورٹ کی ہے, کیا اس رپورٹ میں کوئی کمیٹی کی اس طرح کی رپورٹ آئی ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ چیز بڑی اچھی بنی تھی, بڑی اچھی بنی تھی اور میں نے جو رپورٹ کیا ہے وہ غلط تھا. یا مجھے سنگل رپورٹ جام کو میں نے رپورٹ کیا ہے جو بھی حکومتیں رہی ہیں, یعنی قدوس کے ساتھ بھی میرا تعلق خراب, ثناءاللہ کے ساتھ بھی میرا تعلق خراب, ڈاکٹر مالک کے ساتھ بھی میرا کوئی ایک ایسا شخص ہوتا کہ جن کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم ہوتے ہیں, جن کے ساتھ میرا تعلق اچھا بنتا. یہ تو دیکھیں ٹھیکیدار تو بڑی چھوٹی چیز ہے. یہ تو مہرے ہیں نا جو ان کے کرتا درتا لوگ ہیں جن کو ان سے پیسہ ملتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں شیئر آپ کو مل جاتا ہے. آپ عزت کے ساتھ بیٹھ کر کے جس طرح ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, آپ کسی محفل میں جاتے ہیں, آپ کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں, آپ خود کو تنہا کرا کر دیتے ہیں, آپ ایسی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کبھی کبھار لگتا ہے کہ یا خدا یہ کس معاشرے میں آ گیا ہوں. کوئی دوست ہوتے ہیں بات کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں, تب آپ کو خود پہ گن آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار نظام کی اصلاح کرتے کرتے میں خود کو کہاں میں نے کھڑا کر دیا. آپ تنہا ہو جاتے ہیں, لوگ آپ سے بات شیئر نہیں کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے. کچھ لوگ ہیں نظام میں اچھے لوگ ہیں, میں بڑے اچھے افسران کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی اس نظام کے خیر خواہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بس میں تو نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے, آپ کے ذریعے ہم کریں. میں آپ کے توسط سے بشر دوست صاحب پورے بلوچستان کو, یعنی کوئی بھی ٹھیکیدار, کوئی بھی ایکسین, کوئی بھی صوبیدار, کوئی بھی کرنل, کوئی بھی مطلب جو ڈی سی آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھے. میں اس طرح کی باتیں یہ جو کرتے ہیں, ابھی میں کہوں کہ جی بشر دوست صاحب نے اس چیز کو رپورٹ کیا تو وہ بشر دوست صاحب کو نہ وہاں سے پیسے نہیں ملے تو کیا قرآن پہ ہاتھ رکھیں. میں نے کہا جس طرح آپ کے لیویز کل عبداللہ کی لیویز نے اس بندے کی تذلیل کی, اسی طرح مجھے اس شہر میں تذلیل کی جائے اور اس کے بعد مجھے اس صوبے سے نکالا. بڑی مہربانی سر, ویڈیو کو دہینڈ کریں گے. لاسٹ کوشچن ہے سر آپ سے یہ کرنا تھا, یہ جب کوئی خدمت معاشرے میں کرتا ہے تو لوگ ان سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آج کل میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں, صافی حضرات کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی کسی کو جو ہے نا اتنا لفٹ جو ہے نا معاشرے میں جو خدمت کرتے ہیں لفٹ تک نہیں دیتے ہیں, اس کو برا بلا کہتے ہیں, اس کو جو ہے نا ابھی آپ جو اب کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ تنہا ہو جاتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں معاشرے میں؟ آخر جب کوئی خدمت کرتا ہے تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, آگے لے کر جانا چاہیے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم ایک مفاد پرستانہ معاشرے کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے یا جو لوگ 4 دن اسکول گئے ہیں, جنہوں نے پھر جا کے وہ حکومت کے کسی عہدوں پہ بیٹھ گئے, کوئی صوبیدار بن گیا, کوئی ڈی سی بن گیا, کوئی سی بن گیا. اچھا ایک تو یہ ہے, ایک ان کی فیملی ہے, ایک ان کے زیر اثر جو لوگ ہیں ان کی فیملی میں, ایک تو یہ ہے, یہ اختلاف والے لوگ ہیں. یعنی بلوچستان میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے صوبے کا 80% بجٹ جو ہے وہ 3 لاکھ لوگوں کو ملازمین کی شکل میں, جس میں کوئی صوبیدار صاحب ہے, کوئی یہ اپنا لیویز والے سپاہی ہیں, کوئی ڈی سی ہیں, ان پر خرچ ہوتا ہے. 20% جو بچ جاتا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے, جس میں ہمارے جیسے لوگ اس پر اپنا حق جتاتے ہیں. وہ اپنا ایم پی اے صاحب اپنا حق جتاتے ہیں, وہ پہنچتے ایکسین, وہ پہنچتے عوام پر بمشکل 5% خرچ ہوتا ہے. اچھا یہ 3 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ایسے علاقوں میں مقیم ہیں کہ جہاں ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں, جہاں ان کے مطلب عام بلوچستان سے میں بات کر رہا ہوں, 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی ہیں. یہ 3 لاکھ لوگ جو ہے, جو صوبیدار ہے, جو چپڑاسی ہیں, جو بھی ان کو آپ کہیں وہ ہیں, انہوں نے اس نظام کو یرغمال بنایا. ان کے بچے ہیں, وہ پھر آپ پہ تنقید کرتے ہیں. پھر جو ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
تعلیمی آگاہی اتنی نہیں ہے، تعلیم اتنا نہیں ہے. پھر وہ لوگ جو اگلا سنتا ہے جس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، حالانکہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. آپ اچھے ہیں، آپ برے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں. بات گردش کرتے 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 آپ کو پھر وضاحتیں مشکل ہو جاتی، پھر بندہ تک جاتا ہے. ہم آپ نے اپنے ضلع میں کل عبداللہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے جو پہلے تھے، پہلے کی نظام دیکھے آج دیکھے، وہ سارے کوئی جو ہے پلان صاحب کا دوست ہے، وہ آپ کو گالی بھی دے گا، آپ کا عزیز ہوگا، آپ کا رشتہ دار ہوگا، اس کی خاطر آپ کے ساتھ وہ اختلاف بھی کرے گا، آپ کو برا بلا کہے گا، آپ کو کہے گا جی یہ اس کی فیملی، اور یہ مطلب اس چیز کو لے کے وہ ڈسکس کرے گا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ وہاں صرف پوسٹنگ کے لیے آیا ہے. تو یہ ہمارے اخلاقی پستی ہم کہیں کہ اپنے تعلق بنانے کے لیے جی میں نے وہ کالے شیشے لگا دیے، جی میں فلانا صاحب میرا دوست ہے، تو وہ فلانے صاحب کی خاطر پھر میں نے بشر دوست اچھا ہے یا برا ہے اس کو میں نے پھر برا بلا کہنا ہے. وہ ڈی سی صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے ایک لائسنس بنا کے دیا پسٹل کا، ایک میرے دوست کو اس نے بنا کے دیا، پھر میں نے بشر دوست اچھا اس کو کہتا ہے یا برا کہتا ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، پھر میں نے بشر دوست کو غلط کہنا ہے. اس رویوں کو اب سوشل میڈیا توڑ رہا ہے. یعنی جس طرح میں اور آپ بیٹھ کر کے صوبے کی بات کر رہے ہیں، صوبے کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، یہ ہم نے جب صحافت شروع کی یہ ہمارے بس کے کام نہیں تھا. ہم یہی باتیں 2001 میں کرتے تھے، ہم یہی باتیں 2010 میں کرتے تھے. ہمارا یہی موقف سوشل میڈیا کے اس جو آج جس سٹیج پہ سوشل میڈیا کڑا ہے، یہ باتیں ہم اس وقت بھی کرتے تھے، لیکن ہماری آواز نہیں سنی جاتی. ہمارے جو کرتا درتا لوگ تھے، جس طرح آپ نے مین سٹریم میڈیا کی بات کی، اس پہ ہماری اس بیانیے یا ہماری سوچ یا ہماری اس موقف کی لی کوئی جگہ نہیں تھی. آج میں اور آپ بیٹھ کر کے کوئٹہ میں بیٹھ کر کے اپنے صوبے کا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی چینج ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ 2-3 سال بعد ہم کہیں گے کہ جو بات نہیں کرے گا وہ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جائے گا، جس طرح کچھ لوگ آج ہمیں معیوب سمجھ رہے ہیں. بڑی مہربانی. میرا دوست جو آیا تھا، جو معذورین کا صدر ہے، اس حوالے سے اس کے ساتھ آپ کون سا جو ہے نا تعاون کرے گا؟ یہ تو بھی خود معذور ہے، چمن شیر میں اتنی معذوروں کا بھی خدمت کرتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں، بیچارہ خود بھی معذور ہے. اس حوالے سے اگر آپ چمن شیر میں چمن کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو عنایت اللہ بشر دوست کے حوالے سے، کیونکہ یہ خود معذور ہے، اس نے بہت بڑا خدمت وہاں پہ شروع کیا ہے، معذوروں کی جو ہے نا وہاں پہ خدمت کرتے. اس حوالے سے اگر آپ سمپل الفاظ میں چمن شیر کی لوگوں کو ایک پیغام دے دے، پھر ویڈیو کو انشاءاللہ اینڈ کریں. میں معذور میرے بڑے دوست ہیں، جسمانی معذور میں ان کو کہتا ہوں، میں ان کو ذہنی معذور نہیں کہتا ہوں. ہمارے نظام میں ذہنی معذور انہیں اس ہمارے نظام کو ان سے زیادہ یہ جو معذور ہے جسمانی، ان سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ذہنی معذور ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں سعد اللہ خان، میں نام لوں گا، کچھ معذورین کے کوئٹہ کے ہیں ہمارے، یہ ہمارے ہم پر ان کا حق ہے. یعنی وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں جب ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ہم گلے میں باندھتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کا ہم پہ حق بنتا ہے. یعنی ہم صحیح سلامت حالت میں چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ معذور ہیں جسمانی طور پر. ان کے ساتھ میں خواجہ میر ہمارے دوست، میں نام بول رہا ہوں پھر ایسا نہ ہو ہمارے کوئٹہ کے دوست ناراض ہو جائیں. میرا ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون رہا ہے. ہمیشہ جب بھی یہ مجھے بلائیں گے، میں انشاءاللہ چمن تیسری دفعہ اگر آؤں گا تو بشر دوست صاحب کی دعوت پہ ہی آؤں گا. اور میں چمن کے لوگوں سے، کیونکہ آپ کو چمن کے لوگوں میں اکثر لوگوں کے ساتھ پیسہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اس طرح کے کاموں کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی مدد کرے. دیکھیں یہ ہماری مدد کے مستحق لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں. میں بشر دوست صاحب سے بات کر رہا تھا، بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ جی ہمارے معاشرے میں جو خاتون معذور ہو جاتی ہے ان کا کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. یعنی ہم میں سے اگر کسی کے گھر بہن، بیٹی یا پھر خاتون کے کسی بھی رشتے میں ہمارے گھر میں کوئی معذور ہو تو اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. یعنی بطور پشتون میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاتون کی حیثیت کیا ہوتی ہے. وہ بہت ہی اگر معذور ہو جاتی تو پھر تو ہم نہ ان کی ہمارے ہاں پھر شادی ہوتی ہے، یا کوئی شخص اگر شادی کرتا ہے وہ کہیں معذور ہے، پھر وہ کیا کرتی ہے. اس طرح کی لوگوں کی ہم نے، میں اب آپ کو
یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ گوگل میں اگر آپ لوگ کوئی اس میں ہے مدد کرتے ہیں ان کی، کہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی جگہ کی وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کیسی تھی، میں خود ان کا ایک وہ ہوں۔ میں جب سب سے پہلے مجھے جس جگہ کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ویل چیئر کو ایکسس ہے دکان میں، کسی بھی اس میں جگہ میں جاتے ہیں، وہ آپ سے پھر وہ مانگتے ہیں کہ جی اس کیسے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہاں ویل چیئر کی، مہذب معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں گی، ویل چیئر کی پارکنگ کے لیے جگہ ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کھانے کا دکان ہے تو یہ کھانا کیسا ہے، قیمتی ہے، اچھا ہے، برا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، نہیں ہے۔ یہ مہذب معاشروں کی وہ ہے، اس میں ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ بشردوست صاحب کا ساتھ ہوں، جب بھی یہ مجھے بلائیں گے آپ کی، میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ رہے، میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں۔ اور چمن کے لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ کل عبداللہ کے لوگوں کو کہ آپ لوگ پشتون بیلٹ میں آپ صاحب حیثیت لوگ ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو یہ معذور تو میرے خیال میں چمن میں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، ان کو پلاؤ بہبود کے لیے ان کو اکوموڈیٹ کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر چمن کے لوگ ہیں جو بڑے ترم خان ٹائپ کے لوگ ہیں تو ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بڑی مہربانی بازط خان خروٹ صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمیں انٹرویو دی، ان کا میں بے حد مشکور۔ اس نے ہمیں بہت خاطرداری بھی یہاں پہ کی۔ ہمارے ساتھ محمد عمر صاحب بھی ہے اور عنایت اللہ بشردوست بھی ہے جو معذرین کا صدر ہے، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہے۔ بازط صاحب کی بڑی مہربانی جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دے دیا۔ ہم آپ کی اور زیادہ ٹائم نہیں لے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے، ان کی باتیں جو ہے نا اپنے مائنڈ میں بھی رکھنی ہے، کیونکہ یہ خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، چھوٹی چوڑیا کا ایڈمن ہے، خود سمجھدار ہے، جس نے جو ہے نا بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت خدمات کی۔ ہم ان کی خدمات سراہتے ہیں۔ اپنے میزبان حبیب اللہ بشردوست کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔